أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات محمد. नारे हैदरी। कुरान मजीद की कुछ आयतें ऐसी हैं, आपसे ये भी इजाज़त चाहूँगा कि शुरू में थोड़ा सा मैं कुछ इंग्लिश में बयान कर दूँ। मैं देख रहा हूँ कि 1/3 of our audience are youngsters. So if you allow me, I will speak in English in the beginning. Salawat Muhammad. There are some ayat in Quran that when you read them, who will do the tafsir for those ayat? Usually ulama, right? The scholars, they explain the ayat of Quran. But there are certain ayat, when the alim reads those ayat, people explain that ayat. One of them is this. When they read this ayat, when the alim reads this ayat, they explain it by saying, Na'ra Haydari. What is this? This is actually tafsir of this ayat. When we read, for example now, I'm going to read one ayat, and you are going to do the tafsir, all of you together. You will be mufassir of that ayah. So what? I'm mufassir? Yes. See, this is the practical. See, when there is a theory and there is a practical. So this is the practical and this is the lab here. I can show you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Why do you say salawat for this? This salawat is originally tafsir of this. So I just recited the ayat, I did not do any tafsir, and people read the tafsir by saying salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat. Ghadeer is one of very important events that took place in not just Islamic history, in human history. And of course we celebrate it as Eid. Now there is a question that why should we celebrate Eid al-Ghadeer as Eid? And remember that we don't just celebrate it as Eid. We celebrate this day, Eid al-Ghadeer, as greatest Eid. Not just Eid, greatest Eid. So how? So there are two ways to prove anything in Islam. Islamically, you can prove any point of view through two means and two ways. One, through wahy, from revelation. You should give a proof or evidence from revelation, wahy. And wahy is also of two kinds. One wahy is called Quran, and the other part of wahy is Sunnah. Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran is wahy, and whatever the Prophet says and does is also wahy. وَمَا يَنطَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. So it is also wahy. So wahy and revelation is Quran and sayings and the practice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
So this is one way how you can prove your point of view. To prove it through wahi. Means either from Quran or from Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ali Muhammad salawat. And the second one is aql. You can prove in Islam anything through aql. If you are not able to prove it through your aql, intellectually, logically, rationally, then you cannot believe in anything that which is, anything which is not according to aql. In Islam, everything is based on reasoning and logic. Every single thing in Islam. So we can prove Eid al-Ghadeer through Quran, which is wahi, and through aql, common sense. Why it is Eid? People say, why you celebrate Eid al-Ghadeer? Where did you brought this Eid al-Ghadeer from? We have only two Eids, Eid al-Adha, Eid al-Fitr. These are the Islamic Eids. You brought one more Eid. We call it Eid al-Ghadeer. Where did you brought this from? So see, Eid al-Ghadeer, Eid, what does Eid mean? Eid is something that you celebrate. Celebrate what? Any happiness, anything that you enjoy, any ni'mat you receive, is called Eid. In the whole Quran, there is only one place when Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Eid. The word Eid has been mentioned only in one place in the whole Quran. Now, ask all these Muslim scholars, you are talking about Eid, show us Eid al-Fitr in Quran. Show us Eid al-Adha in Quran. Eid al-Adha. You can show us the story of Adha. But not Eid al-Adha. Show us Eid al-Adha in Quran. Show us Eid al-Fitr in Quran. You cannot. But we will show you Eid al-Ghadeer in Quran. We'll show you, inshallah. This is one. One place, and I will give reference, and usually I give reference of ayat that I decide quite, so you can go and read them and note them also. Keep them with you. It will help you some way, someday when you talk to someone. Any Muslim brother who, see, most of Muslim ummah, the people in Islamic ummah, they are our brothers and sisters. They don't know. Why? Because those who know, they don't tell them. They don't share the true knowledge with them. And they rely on their Maulvi, Maulana, Mullah, all those people, those who claim to be scholars, they rely on that. They don't go and do their research themselves. This is the problem. If they do their research, believe me, they will accept it immediately. Why? Because everything is based on wahi and aql. Now, where is the place where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Eid? The word Eid, I'm not talking Eid al-Ghadeer now, but Eid. And you will say, where is Eid al-Ghadeer? Inshallah, you will find it in the Quran by yourself. The word Eid has been used in Surah Al-Ma'idah, which is 5th surah. And the whole surah Ma'idah, whole surah talks about Wilayat Ali ibn Abi Talib. From beginning to the end. Of course, we don't have much time to explain what I said, but it is. Inshallah, if you go and do your research, you will find this reality that the whole surah, not just this whole surah, the whole Quran is talking about Amir al-Mu'mineen. Give me one ayat, I challenge anybody, read any ayat. And if I am not able to relate it to Amir al-Mu'mineen, then you can ask me how you can claim such. I am claiming, while I'm not very great scholar, but I am confident that I will be able to show you Amir al-Mu'mineen in every single ayat of Quran. Ayat number 114,
Surah Ma'idah. 114. Easy to remember. In this ayah, Allah is mentioning about a demand that the people, the followers of Jesus, has done. They asked Jesus alayhi salam, Isa alayhi salam, that, oh Isa, can you ask Allah to reveal a Ma'idah on us? Ma'idah, some food from the heavens. It's called Ma'idah. Isa alayhi salam said, okay, fine. It has so many details. I'm just leaving all the details, very interesting details. Every single word in ayat number 112, 113, and then 115. But I'm talking about 114 only. In this ayah, the ayah says that when Isa alayhi salam heard this demand, he said, okay, fine, I can ask Allah subhanahu wa ta'ala for you. What did he say? He said, Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idatan. Ahsan. See? People know this ayah by heart. Anzil alayna ma'idatan min as-sama'. Oh Allah, please reveal from heavens a ma'idah, some food for us. Min as-sama', from skies. تكون لنا عيدا. This is going to become a day of Eid for us. It will become Eid. See, this is the only place where the word Eid has been used in whole Quran. When Isa says, when oh Allah, you send for us a ni'mah, a bounty from you, from heavens. When you send it from sama, anzil, it should be nuzul, it should come down. When a ni'mat comes down from skies, we will consider the day as the day of Eid. Now I'm asking all Muslims, please reflect. This is Quran in front of you. Please read Quran. You're talking about Quran, you say, okay, fine, he said it. It was Isa alayhi salam who asked Allah. What has to do with Ghadeer? Wow. Yes. If you reflect, Wow. you will find Ghadeer in front of you right there. Subhanallah. How? I'm asking you, a ni'mah that was revealed from heavens for the people of Isa alayhi salam after this dua. What was that? It was a food, ta'am. Food to eat. It was a ni'mah. Is this ni'mah really this bounty? Is the whole bounty that we receive? Which bounty is the greatest bounty? Is this the greatest bounty? No, it is not the greatest bounty. It's this regular bounty. You eat everyday food. One of those ni'mah that you receive every day from Allah, He revealed it as a special case for you, and you consider that day as a Eid. Why? Because it was for you as a ni'mah. But this is not a great ni'mah. It is regular ni'mah. Which ni'mah is greatest ni'mah? Tell me. The ni'mah which is complete should be the greatest ni'mah. And only one day it is in Quran when Allah announces that today I completed my ni'mah. Means you have in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. You have so many ni'mat from Allah, many bounties every day you receive. You cannot even count them, Quran says. Can you count Allah's bounties? Can you? You cannot count Allah's bounties. But all these bounties are not complete bounties. Why? Because Allah is saying, today I completed. Today. The word today has all the meanings that you need here to recognize Ghadeer. Today. Not yesterday. It means yesterday you had the bounties, but the bounties were not complete. Today I completed my bounty. So there was a day when Allah's bounties were completed. Before we go to the day, I'm asking you,
that now you understand that there is a bounty that was revealed from Allah subhanahu wa ta'ala, after which Allah said, today I completed my bounty. So that bounty is originally completion of all other bounties. Subhanallah. What is that bounty? Wow. What is the day? What happened when Allah announced, today I completed my bounty? What was the day? When this happened? It happened when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam announced, "Man kuntu mawlahu, fahadha aliyyun mawla." Wilayat Amir al-Mu'mineen is the greatest bounty of Allah subhanahu wa ta'ala, without which no bounty of Allah is complete. Subhanallah. So when after revealing one bounty from skies, it becomes the day of Eid for Isa and his nation, لأولنا وآخرنا, for people who are before us and after us, for all of them it should be an Eid. When Ta'am is revealed, Wow. Ta'am is revealed from skies, it becomes Eid. How about if the something that is relevant to Imam, not Ta'am, is revealed from skies? Subhanallah. ما أنزل إليك من ربك. Subhanallah. أنزل from Allah, من ربك. This also Quran is talking about من ربك. What is that? It was Wilayat Ali. Subhanallah. So when Wilayat Ali was received by nation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that day should be greater than any Eid ever in human history. Right? So when Isa can call it Eid, why we cannot call that the Eid? When we receive the completion of all the ni'mah. Subhanallah. This is one point. Now, you say, okay, fine, we understand. But why you call it Eid al-A'zam? Greatest Eid. So I gave you an evidence from Quran. Let me give you an evidence from your aql, if you use your common sense. Tell me why you call Eid al-Adha as an Eid. Why you celebrate it? Why you celebrate Eid al-Fitr? It's simple. Because we were fasting for 30 days. We finished our job that Allah subhanahu wa ta'ala has asked us to do. Subhanallah. We fulfilled our responsibility. Subhanallah. It's done. When it is done, we celebrate. Wow. It's finished. Our work is finished. Wow. Okay. How about Eid al-Adha? Eid al-Adha, Hajj is started, and this is the peak of Hajj day, and originally Hajj is completed here. Other things are part of it, but this is the real day of Hajj, and we are thankful to Allah that He gave us opportunity to finish our Hajj. So we celebrate it as the day of happiness and Eid. While we finished some work that was our responsibility to fulfill, and we did. Subhanallah. MashaAllah. So when your work is finished, Wow. when your work is finished, you are happy. Subhanallah. That's why we said, see, Eid al-Ghadeer is not our Eid originally. Subhanallah. It is the Eid of Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. This Islam is not our religion. Islam is Allah's religion. It was not our job to complete Islam. It was Allah's job to complete Islam. Subhanallah. When Allah's work is finished Wow. and completed, who should be happy today? Adam should be happy, Noah should be happy, Ibrahim should be happy, Musa, Isa, Rasulullah, all Anbiya, all Malaika, Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we call it Eidullah al-Akbar. Subhanallah. Eid al-Fitr and Eid al-Adha are Eid al-Muslimin. Subhanallah. But Eid al-Ghadeer is Eidullah. So the difference that you have in your mind between Muslimin and Khaliq, Allah, the same difference is there between these two Eid and Eid al-Ghadeer.
Subhanallah. Same difference. Salawat ala Muhammad. नारे हैदरी नारे सफदरी नारे खैबरी नारे सलवार Talk to your brothers. Believe me, they have no idea. They need you. They need your information. They need something that has been hidden from them. With hikmah, with wisdom, talk to them. Ask them, why are you asking us that when we celebrate Ghadeer, you're asking us why you celebrating? Okay. Is it just like, see? If you start building a house, when the house is complete, what do? You celebrate. You call people, and people will come and say, congratulations, congratulations, mashallah. Your house, beautiful house, mashallah, completed. Right? They will come and congratulate you. Don't they? This happens, right? This is very normal thing. Now you're asking us why we celebrate. See, who will celebrate Eid and who should celebrate Eid al-Ghadeer? We don't complain if other people don't celebrate Eid because we understand the reality. So there is a neighborhood, there is a house, well decorated. You pass by that house and what is going on? So this house today, they are celebrating the completion of this house and it is an opening ceremony for this house. Okay, good. And you go there, what you will do? You will congratulate the owner of the house, the people who live in that house. You will not go to the neighbors and say, neighbors, congratulations. They are not going to go and congratulate the neighbors. Why? Because you don't know if the really neighbors are happy or not. Subhanallah. You will congratulate the people who belong to this house. They will celebrate and also you will greet them, not the neighbors. So why we celebrate Eid al-Ghadeer? Because our religion is complete. Our religion is complete. We don't complain to others. Why? Because we don't know if really their religion is complete or not. It is up to them. If really their complete, their religion is complete religion, akmaltu lakum. If their religion is really complete religion, then subhanallah, they should come and celebrate. Now the question is going to be turned back to them. Instead of they ask us why you celebrate, we should ask why you don't celebrate. Tell us why you don't celebrate. You don't have anything to do with Islam, which was completed today. So brothers, the issue is this, that people have no knowledge. And our problem is what? If you don't mind, let me say this. Our problem is this, that we are within this, limits that we are setting. We are not conveying the true message of Islam to others. Eid al-Ghadeer should be known by everyone today. And our responsibility, as one of the scholars has said recently, he said, it is even more important than Ashura. Why? Because Ashura would not have happened if people had accepted Ghadeer. Since Ghadeer was rejected, all whatever happened afterwards is the consequences of that rejection of Ghadeer. So let people accept Ghadeer, then we will accept everything. Sallallahu Muhammad wa Believe me, alhamdulillah, I have a tafsir class every Saturday. I really many times think that will I ever come across an ayah
where there is no mention of Imam Ali alayhi salam there? No. And not unnecessary that you bring from, just without reasoning, you bring a name of Imam Ali under any ayat. No. You will find it in front of you. It is just like, see, the crescent moon. I don't know how many times you had the opportunity to see the moon, crescent moon. The first night it is very hard to find the place where the moon is. So you try to find. Some people use, some egg, to go and check where the exactly place of the moon is. But once you see it one time, other person will ask you, where is the moon? You immediately say, right there. How do you say it right there? Because you first did your research, and now you know the location, and your eyes got used to that moon, and now easily you can see it. It is right there. Before I was trying hard to find it, but now it's right there. The same thing in ayat. If you don't see ayat, it is just like that crescent moon that you don't see it. But once you see it, you say, where is Imam Ali's name? You will never ask, where is Imam Ali's name in Quran? In every ayat of Quran, there is Imam Ali mentioned there. If not with name, with qualities. Alhamdulillah. As-salatu alhamdulillah. Let me switch the channel from English to Urdu, right? And I hope, inshallah, those who are sitting there can understand when I use very simple Urdu. Otherwise, I always ask the kids and the youth to discuss it with their parents. And one of the benefits of that is that the parents are going to listen carefully. Because the kids are going to discuss it. Sallallahu Muhammad. قرآن مجید میں 3 آیتیں ڈائریکٹ براہ راست صرف غدیر کے تعلق سے ہیں. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا اس کے نزول کا، یعنی شأن نزول کی بات ہے. 3 آیتیں ڈائریکٹ شأن نزول ان کا غدیر ہے، اور اس کو سب تسلیم کرتے ہیں. کریں نہ کریں، آیتوں میں اس کا سیٹنگ اللہ نے ایسی رکھی بھی ہے ہر آیت کی جس کا تعلق اہل بیت سے. توجہ کیجیے گا، آپ خود پڑھیں. ہو سکتا ہے اکثر نہیں ہوتی توجہ انسان کی، نہیں اس کی نظر جاتی. میں خود جب تفسیر کا کلاس کہتا ہوں سیٹرڈے مارننگ، آپ کو اگر موقع ملے ضرور 11:30 بجے وہ تفسیر کا کلاس ہوتا ہے. آج ہم نے یہیں سے آپ کے سینٹ لوئس سے ہی وہ درس کرا. تو 11:30 بجے وہ درس ہوتا ہے، 40 منٹ کا درس ہے، اردو میں ہوتا ہے. ضرور کوشش کیجیے اس میں شرکت کرنے کی. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عجیب ونڈرز ہیں قرآن مجید کی آیات. تو 3 آیتیں ڈائریکٹ ہیں، کم سے کم 300 آیتیں انڈائریکٹ ہیں غدیر کے تعلق سے. میں فضائل امیر المومنین کی بات نہیں کر رہا ہوں، غدیر کی بات کر رہا ہوں. کم سے کم 300 آیتیں میں پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے. مثلا ابھی میں نے ایک پڑھی، یہ انڈائریکٹ یہ جو عید کا ذکر تھا غدیر سے متعلق ہے. اس طرح کی بہت سی آیت ہیں، لیکن جو 3 ڈائریکٹ آیتیں ہیں، میں اس میں ایک پہلو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو لوگ کہتے ہیں علی کا ذکر کر دیتا خدا قرآن میں، اور کیسے کرتا. کس طرح تم کلیئر چاہتے ہو کہ بیان کر دیں کہ یہ علی کے علاوہ اس سے کوئی اور مراد ہو نہیں سکتا. یہ جو 3 آیتیں ہیں اس کو آپ کہیں اور فٹ کر ہی نہیں سکتے علاوہ غدیر کے، کر نہیں سکتے. بھائی آپ کتابیں چھوڑ دیں، کس کتاب میں لکھا ہے چھوڑ دیں. آپ کے پاس عقل ہے کہ ہاں ہے، عاقل ہوں. اگر آپ عقل مند ہیں، واقعی عقل ہے تو پتہ چل جائے گا. اسی آیت کو آپ 2 بار پڑھ لیجیے، آپ کی عقل یہ کہے گی کہ یہ علی کے علاوہ اور غدیر کے علاوہ یہ آیت، یہ لہجہ، یہ انداز کسی اور موقع کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. یہ 3 آیتیں ہیں. مثلا چلے میں پہلی آیت پڑھ دیتا ہوں جس کو آپ بچپن سے سنتے آئے، لیکن کبھی غور کیا کہ اس کے ایوری سنگل ورڈ بتا رہا ہے کہ آپ کسی کتاب میں جائیں یا نہیں جائیں، کوئی روایت اس کے لیے ہو یا نہ ہو. اللہ کا نظام ہے نا، کتاب ہدایت ہے. اللہ چھپا کے تھوڑی ہدایت کرے گا، کھل کے ہدایت کرتا ہے. لیکن شرط کیا ہے ہدایت کے لیے؟ ہدی للمتقین،
متقی ہونا پڑے گا ہدایت وصول کرنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان. متقی کا مطلب کیا ہے کہ فیئر ہو جائیں, عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ آپ سوچیں. یا ایھا الرسول بلغ, یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67. کتنی بار آپ نے سنی ہے؟ اب اس میں دلیلیں دی جاتی ہیں کہ یہ وہاں ہے اور اس میں فلاں کتاب میں کہتا ہوں کتاب میں نہیں, وہ بات کتاب کی بحث ہو جاتی ہے, یہ تو روایت صحیح نہیں ہے اور وہ روایت صحیح نہیں ہے. کتنے مفسرین نے اس آیت کو بیان کیا ہے اور بالکل غائب ہو گئے ہیں کہ یہ کہاں اتری, چونکہ اس سے پہلے کی آیت بات کی آیت اہل کتاب کے تعلق سے بات کر رہی ہیں. اور بڑے بڑے مفسرین پڑھیں, اب تو انٹرنیٹ کے اوپر آپ کے پاس تفسیریں اویلیبل ہیں. مسلمان سنو میرے بھائی, خدا کے لیے تمہاری قبر میں نہ کوئی مولوی آئے گا, نہ کوئی ملا آئے گا, نہ کوئی حافظ آئے گا, نہ کوئی قاری آئے گا. تمہیں خود اس کا جواب دینا ہے. تم یہ دیکھ لو کہ اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد کرسچنز کا ذکر ہے, بات صحیح ہے. تو مفسرین نے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ بھئی ان کرسچنز کو ساری باتیں بتا دو. اگر تم نے نہیں بتائیں تو تم نے کچھ بھی نہیں پہنچایا. علی کا ذکر ہی غائب کر دیا بالکل سرے سے. ان افراد سے ذرا پوچھیں کہ تمہارے پاس اگر عقل کا اتنا بھی شائبہ ہے جتنا پری اسکول کے بچے کے پاس ہوتا ہے, اتنی عقل, اتنے کامن سینس اگر تمہارے پاس ہے, تو یہ بتاؤ کہ سورہ مائدہ بالاتفاق آخری زمانے میں نازل ہوا, 10 ہجری میں نازل ہوا, 10 ہجری کے آخر میں نازل ہوا, یعنی پیغمبر اسلام کے انتقال سے 2-3 مہینے پہلے. نہ کوئی کافر رہ گیا ہے, نہ کوئی مشرک رہ گیا ہے, نہ کوئی وہاں جو رہ گیا ہے, نہ وہاں کوئی عیسائی رہ گیا ہے, سب مسلمان ہیں. اور خاص طور پر یہ آیت جس جگہ اتری ہے وہاں تو سب حاجی ہیں, صحابی ہیں. پورے عربین پننسلا میں کوئی کرسچن ہے نہیں. تم کیا کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو میرے بھائی, بتا دو تو. اور کیوں یہ قوم بیوقوف بن جاتی ہے؟ اٹھا کے دیکھیں, جائیے آپ آج اردو کے کتنے آپ کے پاس تفسیر ہیں, کتنی بڑی زیادتی کی ہے مفسرین نے. یہ تو کرسچن کے لیے کہ کرسچن سے کہہ لو, کیا کہہ لو کرسچن سے. اور اگر تم نے نہیں کہا, ارے تو کیا کرسچن سے ڈر رہے ہو؟ کرسچن تو ہے ہی نہیں. اگر ڈرنا تھا تو اس وقت تھا ڈرنا کہ جبکہ بڑے پاور میں وہ تھے اور اسلام بہت ہی کمزور تھا. اس وقت تو ڈرے نہیں, اس وقت ایسی کوئی آیت چلی نہیں. اب جب بالکل اسلامک اسٹیٹ بن چکی ہے تو خدا کرا پہنچاؤ, اور اگر نہیں پہنچایا تو تم نے کچھ نہیں کیا اور ہم تم کو لوگوں سے بچائیں گے. وہ ہے کہاں وہ لوگ جن سے بچائے گا؟ کیوں عقل کے خلاف بات کی جاتی ہے؟ کون لوگ ہیں؟ اب آئیے پھر کون ہے, پھر کیا بات کہی جا رہی ہے؟ تو سنو, یہ آیت خود بتا دے گی, میں نام نہیں لیتا, تم بتاؤ. سب سے پہلے یا ایھا الرسول, یہ میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں. یا ایھا الرسول, اے رسول. یہ اے رسول کیا مطلب؟ 2 ہی جگہ صرف پورے قرآن میں اے رسول کا اللہ. اس کا بھی ایک مقصد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسالت کے حوالے سے جو منصب رسالت ہے نا, اس کا ریفرنس دے کے انہیں پکارا ہے اے رسول. تم کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے, خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے, آخری رسول بنا کے بھیجا ہے, اور کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس کا تعلق رسالت سے, رسالت کا مسئلہ اے رسول. تو پہلا یہ لہجائی بڑا عجیب ہے. دوسری جگہ جو ہے وہاں پر بھی آپ پڑھ لیجیے گا اس آیت کو. میں نے کہا 2 جگہ, بہت تنگ وقت ہے, میں ہر چیز کے حوالے نہیں دے رہا ہوں. اے رسول تو ایک بات ہو گئی. یا ایھا رسول بلغ, پہنچاؤ. بلغ, یا ایھا رسول تو 2 بار استعمال ہوا ہے. بلغ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ استعمال ہوا. عجیب بات ہے. جو خود رسول ہیں ان کے لیے تو 100 بار استعمال ہونا چاہیے تھا, یا ایھا رسول 2 ہی بار استعمال ہوا. اس منصب کی اہمیت کے لیے کہ کسی اہم جگہ استعمال کیا جائے. بلغ, پورا دین تبلیغ کے علاوہ اور کچھ ہے؟ نہ نماز کے لیے کہا بلغ, نہ روزے کے لیے کہا بلغ, نہ حج کے لیے کہا بلغ, توحید کے لیے بھی نہیں کہا بلغ, رسالت کے لیے بھی نہیں کہا بلغ, قرآن کے لیے بھی نہیں کہا بلغ, اسلام کے لیے نہیں کہا بلغ, کبھی نہیں کہا بلغ. آج کہا جا رہا بلغ, تبلیغ کرو.
اس کا مطلب ہے کہ بلغ کا حکم یعنی تبلیغ کا حکم ایک ہی جگہ ہے، لہذا جتنی تبلیغی جماعتیں ہیں سن لیں کہ تم تبلیغ کر ہی نہیں سکتے جب تک وہ نہ پہنچاؤ، کہ جس کے لیے اللہ نے نبی سے کہہ دیا بھائی یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ تبلیغی کہاں سے ہوگا جماعت؟ تبلیغی جماعت تو صرف وہ ہوگی جو علی علی کرتی پھر وہ پہنچائے جو نبی نے غدیر میں پہنچایا تھا، نہیں پہنچایا تو تبلیغ کہاں سے ہوگی؟ بھائی بلغ تو ایک ہی جگہ ہے، تم سے کس نے کہا تم تبلیغی جماعت بناؤ؟ تبلیغی جماعت بھی نبی نے سب سے پہلے بنائی۔ یہ بلغ کا حکم آیا، علی کی ولایت پہنچائی، اس کے بعد کیا ہوا؟ خود فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرِ الْغَائِبِ وَالْوَالِدِ الْوَلَدِ۔ اب جو بھی یہاں حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، تبلیغ کر دے، اور جو باپ یہاں ہیں وہ اپنے بچوں کو اس کی تبلیغ کر دیں، نسلوں تک قیامت تک اس کی تبلیغ ہوتی رہے۔ اے لوگوں میں یہ جماعت تبلیغی بنا رہا ہوں، یہ ولایت علی کا پیغام پہنچاتے رہنا، تو جہاں یہ پیغام پہنچایا جائے گا وہ تبلیغی جماعت ہوگی۔ ہمارے یہاں بھی ایک مسئلہ آ گیا، ابھی کیا کروں؟ اب کیا کیا جائے؟ ہو رہا ہے جانے انجانے میں ہر وہ مجلس، ہر وہ تقریر جس میں شروع سے لے کر علی آخر تک علی کا نام نہ ہو، کہتے ہیں بڑی تبلیغی مجلس میرے بھائی وہ قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہو، یہ کیسے تبلیغی مجلس ہو جائے گی جس میں علی کا ذکر ہی نہیں ہوا؟ یہ کیسے تبلیغی تقریر ہو جائے گی، جلسہ ہو جائے گا تبلیغی جلسہ؟ ارے تبلیغی جلسہ پتہ چلا صرف علی علی ہو رہا ہوگا وہاں، کہ نہیں علی کا نام ہی نہیں۔ تو بلغ بھی ایک جگہ، تو یا ایھا الرسول۔ نمبر 2 بلغ، یہ کیوں کس چیز پہ ایمفیسس کیا جا رہا ہے؟ ما انزل الیک، جو تم پہ نازل ہوا، تو بتا دے کیا چیز ہے؟ نہیں کچھ ہے، آپ بتائیے کہ یہ یہاں بچے بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ان کو پرائز اچھا لگتا ہے یا سرپرائز اچھا لگتا ہے؟ ہمیشہ سرپرائز اچھا لگتا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے جو سرپرائز میں بات کی جائے، اس لیے کہ آدمی متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کیا ہے، اور کیورس ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ جلدی پتہ چلے کہ کیا ہے اس پیکنگ میں کہ جو مجھ کو ایز اے سرپرائز دیا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ علی کی بات پہنچا دو، ما انزل الیک، جو تم پر نازل کیا جا چکا ہے وہ پہنچا۔ اب یہ سرپرائز ہے، تو دیکھیں آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اے رسول پہنچا دو جو تم پر خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر نہیں پہنچا، نبی سے کہنے کی ضرورت ہے اگر نہیں پہنچا، رسول سے ابھی یا رسول بھی کہہ رہا ہے خدا، اے میرے رسول نہیں پہنچایا اگر، ارے جو سب سے بڑا رسول ہے کیا اس سے اس بات کا امکان ہے کہ وہ نہیں پہنچائے جو خدا کہہ رہا ہے وہ نہیں پہنچائے؟ اس کا مطلب کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو پہنچانے میں پیغمبر جھجک رہے ہیں۔ جھجک کا سمجھتے ہیں؟ ڈر نہیں رہے، ڈر سوال ہی نہیں کر رہا، ڈر تو ایک عام مبلغ نہیں ڈرتا، رسول کیسے ڈریں گے؟ جھجک رہے ہیں، یعنی جھجک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیغمبر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پہنچانے میں کوئی فائدہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے مسئلہ کچھ اور بن جائے، ہو سکتا ہے یہاں پر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، لوگ اس کو مانیں گے نہیں، تو رسول رک رہے ہیں، توقف کر رہے ہیں، توقف کہتے ہیں رک گئے، نہیں کر رہے خدا کی طرف۔ تو یہ کون سا حکم ہے؟ ابھی میں نے کوئی نام نہیں لیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، ایک لفظ پر غور کرو، وَإِن لَمْ، اگر تم نے نہیں کیا، اگر تم نے کیسے نہیں کیا؟ کہ نہیں اس کا مطلب کوئی ہے کہ پیغمبر نہیں کر رہے، اگر تم نے نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ، تو تم نے کوئی تبلیغ نہیں کی۔ 23 سال کی تبلیغ کے بعد، اتنی محنت و زحمتوں کے بعد اس نبی سے کہہ رہا ہے جس نبی کی محنتیں اور زحمتیں اصل میں تمام انبیاء کی محنتیں اور زحمتوں کا خلاصہ ہے۔ یعنی اگر یہ طے ہو جائے کہ نبی نے کچھ نہیں پہنچایا پھر تو کسی نبی نے کچھ نہیں پہنچایا، پھر تو سارا دین جو ابھی تک ہوا کچھ تھا ہی نہیں، ختم، ہر چیز ختم ہو گئی۔ ایسی کون سی بات ہے؟ اور ایک ایسے وقت میں جب کہ توحید پہنچائی جا چکی ہے، رسالت پہنچائی جا چکی ہے،
قرآن آ چکا ہے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، سارے احکام آ چکے ہیں، ساری باتیں ہو چکی ہیں، اب ایسا کیا مسئلہ ہے کہ یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا؟ تو مسلمانوں کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ قرآن کی اس آیت کی سیٹنگ ہی کو دیکھ کر غور و فکر شروع کر دیں اور سوچنے لگے کہ بھئی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت اہم بات اللہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اسی کی بس یاد کر لو، آیت کو یاد کر لو، رٹ لو۔ یاد تو ہم بھی کریں گے، بے شک کریں گے، قرآن کا حفظ کرنا اچھی بات ہے، لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا چلے یہاں تک بھی صحیح ہے، اگر نہیں پہنچایا تو تم نے کچھ نہیں پڑھے تو بھائی اس پہ کبھی غور نہیں کیا، یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، معمولی بات ہے یہ۔ اور خدا نبی سے کیا کہ رسول سے یہ کہہ کے آخر میں جہاں اینڈ کر رہا ہو تو اور قیامت ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا، لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یا اللہ وہ لوگ کون سے ہیں جن کے شر سے بچائے گا؟ کوئی اب تو کافر بھی نہیں رہا، اب تو کوئی مشرک نہیں رہا۔ یہ آیت نازل ہوتی تو دعوت ذوالعشیرہ میں نازل ہوتی، جب ہر طرف مشرک تھے اور اکیلے نبی کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس وقت یہ بات آتی کہ بھئی کہہ دو، پہنچاؤ لا الہ الا اللہ، اور گھبرانا مت، ڈرنا مت، اگر تم نے لا الہ الا اللہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا اور ہم تم کو لوگوں سے بچائیں۔ اس وقت جب لا الہ الا اللہ ان بتوں کے خلاف بات کرنا کتنا مشکل تھا، کتنا دشوار تھا، اس وقت ایسی آیت نہیں آئی کہ ہم تم کو لوگوں سے بچائیں گے۔ اب جب سب کچھ پہنچایا جا چکا ہے، لوگوں نے مان بھی لیا ہے، اب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو لوگوں سے بچائیں گے اور یہ بات ضرور پہنچا دو۔ ایسی کون سی بات تھی؟ تو کسی نے ہم سے کہا کہ بھئی آخر ایسی کون سی بات تھی؟ میں نے کہا بھئی یہ دیکھو وہ اس وقت کی بات تھی، آج دیکھ لو ایسی کون سی بات ہے جو امت کو برداشت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جتنے مولوی اللہ ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں، خطبہ جمعہ میں نماز کا بھی ذکر کرتے ہیں، کوئی پریشان ہوتا ہے؟ روزے کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول کا ذکر کرتے ہیں، پورے دین کی بات کرتے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی ہوتی، کوئی آ کے ان سے اعتراض کرتا کہ تم نے ایسے کیوں کہہ دیا؟ ایک ذکر ایسا ہے وہ ذکر کرتے ہی چہرے اتر جاتے ہیں آج، سبحان اللہ، اور وہ ہے علی کا ذکر۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے جو آج امت کو پسند نہیں ہے وہی وہ بات تھی جو اس وقت بھی امت کو قبول نہیں تھی، برداشت نہیں تھی، اور نبی اسی لیے جھجک رہے تھے، توقف کر رہے تھے۔ مگر خدا نے اس وقت نہیں کہا جب لا الہ الا اللہ کی بات تھی، وہاں بھی تو مشکل میں تھے رسول، کہا نہیں یہاں نہیں کہوں گا۔ کیوں یا اللہ وہاں کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پہنچانا بھی آسان کام نہیں تھا، مشکل تھا۔ کہا نہیں، لا الہ الا اللہ میں علی ولی اللہ میں فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میں نبی سے کہہ رہا ہوں علی ولی اللہ پہنچا دو میں دیکھوں گا، اس وقت نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ پہنچا دو میں دیکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پہنچاتے وقت کوئی اور موجود تھا جو یہ کہہ رہا تھا اے رسول لا الہ الا اللہ پہنچا دے میں دیکھوں گا۔ جب لا الہ الا اللہ کی بات تھی، میری توحید پہنچانے کا مسئلہ تھا، تو میں خاموش تھا، وہ کوئی تھا جو بول رہا تھا سبحان اللہ، کہ اے نبی آپ پہنچائے میں دیکھوں گا، اور اس نے دیکھا سب کو۔ سبحان اللہ۔ اب مسئلہ اس کی ولایت کا آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ خاموش ہے۔ جب وہ خاموش ہے وہ نہیں کہہ سکتا یا رسول اللہ میری ولایت پہنچا دیجئے میں دیکھ لوں گا، اب وہ خاموش ہے۔ جب وہ خاموش ہو گیا، نبی کے پاس سپورٹ نہیں رہی، جب سپورٹ نہیں رہی تو ضرورت تھی ایک ایسی آیت کی کہ خدا کی طرف سے وعدہ آئے کہ اے نبی اب تم پہنچاؤ علی ولی اللہ، جو اس کی مخالفت کرے گا میں دیکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ محمد معمولی باتیں، آیت کا ہر لفظ بتا رہا ہے کہ علاوہ غدیر کے، علاوہ علی کے، یہ کہیں اپلائی نہیں ہوتی۔ بتا دو چلو میں مان لوں گا میرے بھائی، اس سے تھوڑی ہے۔ آپ کے خیال میں ہم غلط سمجھ رہے تو آپ آگے سمجھا دیں کہ نہیں بھائی ایسے نہیں، یہ کسی اور چیز پہ عیسائیوں پہ اپلائی ہوگا۔ افسوس ہے ان مفسرین پر، بڑی بڑی شخصیتیں جن کے نام ہیں تفسیر کی دنیا میں، یہ تو ان کے لیے کرسچنز کو پہنچا دو۔ کیا پہنچانا ان کو؟ ایسی کیا چیز پہنچانی ہے کہ رسول اگر تم نے نہیں پہنچایا کچھ نہیں پہنچایا، ایسے کیا پہنچانا ان کو؟ وہ ہے بھی نہیں، جو رہ گئے تھے وہ بھی آئے مباہلے میں،
سے بھی کوئی مقابلہ نہیں ہوا، وہ خود مقابلے سے ہٹ گئے، عقل مند تھے جو ہٹ گئے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ لعنت نازل ہونے والی تھی. واہ واہ واہ. وہ سمجھ گئے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کے مقابلے پر آئیں گے تو لعنت ضرور آئے گی. اتنی عقل تھی ان کے پاس، ہٹ گئے، لعنت سے بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ اب ان پہ لعنت کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ کہا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو ہمارے مقابلے پر، سچوں کے مقابلے پر آئے گا چلو ہم اس پر لعنت کرتے ہیں. وہ ہٹ گئے مقابلے سے، لعنت ہٹ گئی ان سے. لیکن لعنت ہر ایک سے تھوڑی ہٹی ہے، ان سے ہٹی ہے جو ان کے مقابلے سے ہٹ جاتے ہیں. مگر جو کبھی بھی قیامت تک ان کے مقابلے پر آئیں گے ان کے پیچھے لعنت لگی رہے گی. یہ لفظ پیچھے لگی رہے گی میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. لعنت ان کے پیچھے لگا دی. کمال کی بات ہے، اللہ اکبر. لعنت پیچھے، یعنی کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ وہ آگے آگے چلتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے لعنتیں چلتی ہیں. اور کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ وہ آگے آگے چلتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے حق چلتا ہے. اب یہ تمہاری مرضی، اب یہ تمہاری مرضی، تم کس کے پیچھے چلنا چاہتے ہو؟ ان کے پیچھے جن کے پیچھے لعنت چلتی ہے تاکہ لعنت بن جاؤ، یا ان کے پیچھے جن کے پیچھے حق چلتا ہے تاکہ حق والے بن جاؤ. اللہ نے محترم، یہ تو میں نے صرف ایک آیت کا انالیسس کیا ہے، وقت تمام ہو گیا. یہ جو 3 آیتیں ڈائریکٹ ہیں، اس کے علاوہ بھی جو آیتیں، لیکن یہ جو ڈائریکٹ آیتیں ہیں ان کا ایک ایک لفظ بس جلدی وقت کی تشریح کے بغیر، تاکہ آپ کی ذہن میں ایک آئیڈیا آ جائے. اور گھبراؤ نہیں، بات کریں. میں کہتا ہوں آؤ مجھ سے بات کرو، دنیا کا کوئی بھی اسکالر آئے مجھ سے بات کرے. بھائی تفسیروں کی طرف ہم بعد میں جائیں گے جب آیت کلیئر نہیں ہوگی. 2 آیتیں نا، محکمات اور متشابہات. اب اگر قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو بھائی ہم تفسیر میں جب جائیں گے جب ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو. ہم تفسیر سے پوچھیں گے، بھائی مفسر سے پوچھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، نماز پڑھو، کیا مطلب؟ بھائی نماز پڑھو، اب اس میں کیا پوچھنا کہ کیا پڑھو؟ آپ کیا آیت اللہ سیستانی سے کبھی فتویٰ پوچھتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں؟ جو مسلمات ہیں اس میں کوئی، آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ بھئی ظہر کی 4 رکعت ہے، کیا میں 3 رکعت کر سکتا ہوں؟ نہ وہ مفتی ہے جو اس میں غور کر کے کہ ہاں میرا اجتہاد یہ ہے کہ تم کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. وہ کہے گا مسلمات میں اجتہاد نہیں ہے نہ تقلید ہے، یہ مسلمات ہیں. قرآن جو محکمات کلیئر چیزیں، بالکل obvious جو مسائل ہیں قرآن کے، اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہوتا. تو یہ آیت کا ہر لفظ بتا رہا ہے کہ غدیر کے علاوہ you have no choice but to accept that this belongs to Imam Ali. اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں. آیت نمبر 3 سورہ مائدہ کی، الیوم، عجیب الفاظ، آج. اگر یہ ہوتا کہ سم ڈے، اے ڈے، ونس، تو پھر بات الگ تھی. کسی دن کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ کا ریلیجن ہے، کمپلیٹ ہے. کسی دن ہوا ہوگا، کبھی اللہ نے کر دیا ہوگا. الیوم، اے ڈے نہیں، ٹوڈے. جب الف لام یوم پر داخل ہو عربی میں اٹ مینس ٹوڈے. آپ اندازہ کریں واقعا کس طرح قرآن نے پیغام کلیئر الفاظ میں پہنچایا ہے. جب کہہ دیا ٹوڈے، اب تمہاری ساری چوائس ختم ہو گئی. اب تم کو ڈھونڈنا ہے وہ ایک ڈے، اس لیے کہ اسپیسیفک ڈے ہے جس دن دین مکمل. اگر تم کو وہ دن ہی نہیں معلوم جس دن تمہارا ریلیجن کمپلیٹ ہوا تو کیسے مسلمان؟ اور اگر معلوم ہے اور سیلیبریٹ نہیں کرتے تو کیسے مسلمان؟ اور معلوم ہے اور سیلیبریٹ نہیں کرتے اور ان پہ اعتراض کرتے ہو جو سیلیبریٹ کرتے تو کیسے مسلمان؟ کس روح سے مسلمان؟ اليوم اکملت لکم، not yesterday, not tomorrow, today. اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو میں نے مکمل کیا.
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وقت ختم ہو گیا. میں اس کا ایک نکتہ بہت ہی دلچسپ جو دوران تفسیر میرے سامنے آیا, کسی تفسیر میں ضروری ہے کہ میں کم سے کم 20 تفسیروں کا مطالعہ کرتا ہوں الحمدللہ کسی بھی تفسیر کے درس کے لیے, اور ان تفاسیر میں سے مجھے 10% بھی نہیں ملتا میٹر, باقی سب انہی آیات میں آتا ہے. تفسیر بالرائے حرام ہے, گناہ ہے, کبیرہ ہے. تفسیر بالرائے نہیں, تدبر, تفکر, وزڈم کے پلس آپ کو وہاں ملتے ہیں جن پر کسی کی نظر نہیں گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بہت بڑے عالم علماء کے بہت بڑا مجمع تھا, وہاں پر میں نے یہ بات رکھی. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی تفسیر میں آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کے نئے پہلو آتے ہیں جو کسی مفسر نے بیان نہیں کیا, مثلاً کیا. ہم نے کہا ہر آیت میں مثلاً آ جائے گا آپ کے لیے. چلے میں اتفاق سے اسی موقع پر میں نے آیت پڑھی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اور آپ نے بچپن سے اس آیت کو سنا ہے. آج الیوم اکملت, آج میں نے کمپلیٹ کر دیا, لکم تمہارے لیے, دینکم تمہارے دین کو, دینکم تمہارے دین کو. توجہ کیجیے, آرام سے پڑھ رہا ہوں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ, بولیے کیا ہے, نعمتی, اور تم پر تمام کیا اپنی نعمت. اب تیسرا لفظ نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف یہی پڑھو کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے کامل کر دیا تمہارے دین کو, کمپلیٹ کر دی اپنی نعمت. جب دین کی بات کی تو کہا تمہارا, جب نعمت کی بات کی تو کہا میری. کبھی غور کیا اس پہ, یا اللہ دینکم کیا مطلب, دین کیا ان کا ہے, دین کیا مسلمانوں کا ہے. یا اللہ دین تو تیرا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ, تو دین تو اللہ کا ہوا کہ نہیں, اس میں کوئی شک ہے کسی کو. اسلام آپ کا دین ہے یا اللہ کا دین ہے. تو یا اللہ جب یہ تیرا دین ہے, نعمت بھی تیری ہے, تیری طرف سے ہے, تو نعمت کو تو نے کہا میری نعمت, میں اپنی نعمت کو آج کمپلیٹ کر رہا ہوں. دین کو کہہ دیا تمہارے دین کو آج میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. جائیے اگر کسی تفسیر میں مل جائے آپ کو, مگر کوشچن ہے کہ نہیں ہے. اللہ کو کہنا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینی, آج میں تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی تمام کر دی. نہیں, دین تمہارا مکمل کیا, نعمت اپنی مکمل کی. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا سمجھا کرو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے دین کو مکمل کروں, اس لیے کہ یہ دین جو مکمل ہوا ہے علی کی ولایت سے ہوا ہے. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں جو اللہ کے دین میں علی موجود رہا نہ ہو. یہ تو تمہارا دین تھا جس میں علی نہیں تھے, آج میں شامل کر رہا ہوں. آج میں تمہارے دین کو علی کی وجہ سے شامل کر رہا ہوں, علی کی ولایت کی وجہ سے تمہارے دین کو کامل کر رہا ہوں. میرے دین میں کب علی نہیں تھا, تو یہ میں کیسے کہہ دوں کہ میں اپنے دین کو مکمل کر رہا ہوں. سنو, میرا دین تو ہمیشہ سے مکمل تھا, اس لیے کہ اس میں لا الہ الا اللہ بھی تھا, محمد رسول اللہ بھی تھا, علی ولی اللہ بھی تھا. صرف تمہارا دین ہے جس میں ابھی علی ولی اللہ نہیں آیا ہے. میں اعلان ولایت علی سے تمہارے دین کو مکمل کر رہا ہوں. رہی نعمت, نعمت تمہاری نہیں ہے, علی میری نعمت ہے. اور جب علی میری نعمت ہے تو علی کے ذریعے سے میں ساری نعمتوں کو علی کی وجہ سے مکمل کر رہا ہوں. اب سمجھنا کتنا نادان ہے وہ مسلمان جو روزانہ 10 مرتبہ اللہ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ان کے راستے پر چلا جن پر نعمتیں نازل کی ہے, اور اس نعمت کو بھول جاتا ہے جس سے ساری نعمتیں مکمل ہوئی. نعرہ حیدری, نعرہ صفدری, نعرہ خیبری, نعرہ سلوات. قرآن معجزہ ہے, غور کرو تو تم کو خود مولا فرماتے ہیں لا
تنقضی عجائب، قرآن کے عجائب ونڈرز کبھی ختم نہیں ہوتے. سبحان اللہ. الحمدللہ ہمیں واقعی ایسے ونڈرز ملتے ہیں قرآن میں، نظر آتا ہے. یہ تفسیر بالرائے ہے یا ایک کوشچن آیا اور اس کا جواب آ گیا؟ تم دے دو جواب، دین کو، تمہارے دین کو آج میں مکمل کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی جس مسلمان کا دین مکمل ہو رہا ہے وہ مسلمان ہے جو علی کی ولایت کو تسلیم کر لے. اگر یہ ولایت نہیں مانی جائے گی تو تمہارا دین ابھی ناقص ہے. سبحان اللہ. یہ تو مفہوم نکل رہا ہے اس سے، اور کیا نکل رہا ہے میرے بھائی؟ آپ بتا دیں کیا نکل رہا ہے. خیر، اس میں ہر لفظ میں پھر وہ یہ وقت ختم ہو گیا. لیکن ایک چیز میں ضرور عرض کروں گا بس آخر میں، اور اس پہ بھی غور کیجیے. یہ بھی ہر چیز قابل غور توجہ. کتنا بڑا ظلم ہے کہ رسول اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا، لفظ مولا، کہ یقین جانے اس سے بڑا لفظ تعارف کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا. میں نے کہا نا 10 دلیلیں ہوتی ہیں، لیکن میں ایک دلیل دے دوں. اگر یہ کہتے کہ میں رسول ہوں تمہارا اور یہ امام ہیں تمہارے، تو لوگ کہتے دیکھا کلیئر ہو جاتا. میں رسول ہوں تمہارے، یہ خلیفہ ہیں تمہارے، کلیئر ہو جاتا. کلیئر تو ہو سکتا آپ کے لیے، ہوتا نہیں ہوتا سبحان اللہ. سبحان اللہ. وقت بتاتا. ہر کلیئر چیز کو آپ نے ہمیشہ انکار کیا ہے، سبحان اللہ. آج بھی انکار کرتے ہیں. خیر وہ بھی ایک موضوع ہے. لیکن کیا واقعی کلیئر ہو جاتا، اور کیا واقعی یہ مناسب تعارف تھا کہ جس کہ میں تمہارا رسول ہوں، یہ تمہارا امام، یہ مناسب تھا؟ وہ لفظ استعمال کیا، اتنا بلند ہے وہ لفظ کہ آپ خدا کو نہ رسول کہہ سکتے ہیں نہ امام کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خدا کو مولا نہ مانیں تو آپ دین سے خارج ہو سکتے ہیں. اللہ کو مولا متعدد جگہ خود قرآن نے کہا ہے. اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. یہ مشرکین سے کہا گیا ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ تو ہمارا مولا ہے. وہ صفت جو خدا کی ہے اس صفت سے تعارف کرایا علی کا. آپ کہیں گے کیوں خدا جانے مجھے نہیں معلوم. اب لوگ اس کو غلو کہیں یا اس کو ایگزیجریشن کہیں، لیکن حقیقتیں تو کچھ ایسی نظر آتی ہیں کہ اللہ نے دوسروں کو اپنے نام دیے ہیں لیکن مشتق کر کے دیے ہیں، ڈرائیو کر کے نام دیے ہیں. پورا نام نہیں دیا، مگر صرف ایک شخصیت ایسی ہے اس کو پورا نام دے دیا. وہ خود علی ہے، اس کو علی بنا دیا. وہ خود مولا ہے، اس کو مولا بنا دیا. اللہ بھی مولا ہے. اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ الْوَلَدُ. اس سے ایک شکایت بھی ختم ہو گئی. اب ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں. ہم تو نہیں مانتے علی کو مولا. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک کرتے ہیں. آپ مناسب ہے یہ کام کہ آپ علی کو مولا نہیں مانیں. بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ آپ سے کہا بھی نہیں گیا ہے کہ آپ مانیں. رسول اللہ نے کہا جو پہلے مجھے مان لے، جس کا میں مولا ہو جاؤں اس کا مولا علی بنے گا. اب تک ہم علی کو نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے. پہلے آپ رسول اللہ کو جس دن مان لیں گے اس دن آپ کو علی کو ماننا پڑے گا. علی کو مولا وہی مانتا ہے جس نے رسول کو مولا مان لیا ہے. رسول اللہ کو مولا نہیں مانتا، کیوں مانیں گے علی کو؟ لیکن مولا کا مطلب کیا، بس اس پر میں تمام کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنی بھی ذمہ داری سے. ہمارا اعتراض صرف ان پر نہیں ہے جنہوں نے اتنے ظلم کیے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی کلیئر مفاہیم کو جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا. کلیئر یعنی کلیئرٹی ہے قرآن میں، کوئی ایمبیگویٹی نہیں ہے. اس کو ریجیکٹ کر دیا صاف صاف باتوں. رسول اللہ کی صاف صاف باتوں کو ریجیکٹ کر دیا. رسول اللہ نے لاؤ میں لکھ دو گمراہ نہیں ہوگے. تم زیادہ جانتے ہو کہ رسول زیادہ جانتے ہیں. اور دو گروہ ہو گئے. اس وقت جب دو گروہ ہو سکتے ہیں نبی کی زندگی میں کہ ایک وہ کہہ رہا ہے جو نبی چاہ رہے ہیں اور ایک وہ کہہ رہا ہے جو نبی نہیں چاہ رہے، اس وقت ہو گئے دو گروہ.
تو کیا نبی کے بعد نہیں ہو سکتے تھے؟ اب آپ دیکھیں کہ مولا کا مطلب لوگوں نے نہیں سمجھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے سمجھا؟ بس یہ یہاں پر مجھے ختم کرنی ہے بات, اور اس پر خوب توجہ کیجیے گا, غور کیجیے گا, بعد میں ڈسکس بھی کیجیے گا. ہم نے مان لیا علی کو مولا, کہتے کس کو مولا؟ مولا ولایت سے اولا بالتصرف. اولا بالتصرف یعنی کیا؟ یعنی ان کا اختیار ہم پر, ہماری جان پر, ہماری اولاد پر, ہماری بلونگنگز پر, ہمارے مکان پر, ہماری گاڑی پر, ہمارے بینک بیلنس پر, جو بھی اس دنیا میں ہم سے متعلق کوئی بھی چیز ہے اس پر, جس کو ہم کہیں میری, ہماری, اس پر ہم سے زیادہ حق کے تصرف اور ملکیت جس کو حاصل ہے کون ہے؟ مولا. اس کو مولا کہتے ہیں. مثلا امام آ جائیں, اور ایسے بہت سی ہسٹری میں واقعات ہیں, وقت کیونکہ ختم ہو چکا ہے میرا اور مجھے اتر جانا چاہیے, اس لیے نماز کا وقت ہو رہا ہے, کہ دیکھیں امام نے اس طرح کے حالات ہمارے سامنے پیش کیے. آ جائیں امام, آ کر عابد بھائی بیٹھے ہیں, ان کا بڑا زبردست مکان ہے, اس مکان کو لیا انہوں نے اور کہا عابد میاں میں یہ مکان ان صاحب کو دیتا ہوں. دے دیا ان کو مکان. اگر عابد صاحب اعتراض کر دیں, نہیں استغفر اللہ, اعتراض تو کیا کریں گے, لیکن اگر سوال کر لیں کہ مولا ایسا کیوں, تو فوراً واپس کر دیں گے, رکھ لو, واپس رکھ لو. میں تو سمجھا تھا کہ تم مجھ کو مالک مان رہے ہو, جب میں مالک ہوں تو مالک سے کوئی پوچھے گا کہ کیوں. ذہن میں دور تک تصور بھی نہیں آنا چاہیے اگر انہوں نے سب کچھ ہمارا لے لیا. ایک کہتے ہیں نا مالک ہے نا, جب مالک ہے تو اس نے کہا کہ کود جاؤ اس تنور میں, کود جاؤ. اگر وہ پوچھ لے کہ کیوں, تو مولا تھوڑی مانا تھا اس نے, چونکہ مولا مانا, اس نے کہا کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں اپنی جان دے دو, جان میری ہے, ہوتی تو میں پوچھتا کہ کیوں, میری ہے ہی نہیں. جان کے مالک تجھے بیٹھے ہیں جن کو مولا میں نے مانا. مولا یعنی آنر, آپ کے ہمارے آنر وہ ہیں. اگر اس میں شک ہو جائے نا آنر ہو سکتے ہیں, جی جناب آنر تو چھوٹا لفظ ہے, اس سے بڑی کوئی لفظ آپ تصور کر سکتے ہیں. مولا وہ ہے, وی آر نتھنگ ان فرنٹ آف ہم. وہ ہمارے مولا ہے نا, ہمارے مالک ہیں. یہ میرے کپڑے, یہ میرا گھر, میری ہر چیز جو مجھ کو بلونگ کرتی ہے belongs to him originally, he is the owner. اب اگر ہم سوال بھی کر لیں خمس کیوں دیں, ارے خمسی کو کہہ رہے ہیں, وہ تو پورا پیسہ ہی ان کا ہے, ہم نے کمایا ہے بڑی محنت سے, تم نے کمایا تو رکھ لو, پھر تم اپنے پاس رکھو. تم سے پھر مولا نہیں کہیں گے خلاف سے, تم نے مولا ہی نہیں مانا. من کن تم جس کا میں مولا, اور نہ کہہ سکتے بھائی دیکھو میں تم سب کا مولا ہوں, ابھی بھی تم سب کے مولا ہیں. کتنا ڈائریکٹ یہ ایک میسج ہو جاتا. نہیں, جس کا میں یعنی جو مجھ کو مان لے مولا, تو جس پیمانے کا مجھے مولا مانے گا اسی کیلیبر کا مولا اسے علی کو بھی ماننا پڑے گا. جتنا امام ہے وہ اسی طرح کے مولا ہے. اب اگر خمس دینے میں ہم آناکانی کریں تو کیا ہم نے ان کو مولا مانا؟ اگر ہم کچھ وقت صرف کرنے میں اہل بیت کے لیے, اللہ کے لیے, مولا کے لیے ہچکچائیں تو کیا ہم نے ان کو مولا مانا؟ اور ایک بات سن لیجئے, آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی کی ملکیت پر تصرف کریں اس کی اجازت کے بغیر, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کی پراپرٹی کو آپ ڈیمیج کریں. کوئی بھی کسی پراپرٹی کا اونر ہے, آپ اس کو ڈیمیج کریں, نقصان پہنچائیں, تو آپ مجرم مانے جائیں گے کہ نہیں دنیا کے ہر قانون میں. جب میں مولا کی ملکیت ہوں, اگر آپ مجھے نقصان پہنچائیں گے تو مولا کی ملکیت کو نقصان پہنچائیں. آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں سب مولا کی ملکیت ہے, وہ ان کے مولا ہیں. اگر آپ نے انہیں کوئی نقصان پہنچایا زبان سے, ہاتھ سے, کسی بھی انداز سے, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولا کی پراپرٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کمیونٹی کے کسی فرد کی آپ نے غیبت کی, کسی فرد کا دل آزاری کی, کسی فرد کو آپ نے اذیت پہنچائی, یہ سب مولا کے غلام ہیں, مولا کی ملکیت ہے. یہ سب
آپ نے مولا کی ملکیت کو نقصان پہنچایا. میں یہ بات کہہ رہا ہوں مگر سوچے گا اس کو بعد میں آرام سے. اور اسی لیے آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حارب. بھئی میرا اپنا کچھ ذاتی مسئلہ نہ کسی سے ہے، نہ دوستی ہے، نہ دشمنی ہے. جس کی دوستی مولا آپ سے ہے میں اس کا دوست ہوں، جو آپ کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں. سمپل سی بات رہ گئی. اب یہ بتائیے کہ جو آپ کی اہلیہ ہیں یا جو خواتین بیٹھی ہیں ان کے جو شوہر ہیں کتنے ہی پورے صحیح، کتنے پورے صحیح. کبھی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں کہ ہاں تو بس اس وجہ سے معاف کرو کہ مولا والا ہے، مجھ پہ ظلم کرتا ہے مگر میں کیا کروں. لیکن مولا کو چاہتا ہے، مولا اس کے دل کو ٹھیک کر دے گا. ہے کہ زوجہ ہے آپ کی، کوئی زیادتی زوجہ کی طرف سے ہوئی تو آپ پر تو ہوئی نا، یا مولا پہ ہوئی. اگر مولا کے خلاف کوئی کام کرے تو پھر آپ کو حق ہے کہ آپ اس پر اعتراض کریں. آپ کے خلاف ہے تو آپ کے کوئی بات نہیں، میں کیا کروں. اب میں اس کی مخالفت اس لیے نہیں کر سکتا، اس سے دشمنی اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ مولا کی دشمن نہیں ہے. جب آپ کا بھائی جیسے کہ بھائی سے بھائی بات نہیں کر رہا ہے، بہن سے بہن بات نہیں کر رہی ہے، کیوں؟ مجھ کو کچھ کہہ دیا تو آپ کیا چیز ہیں کہ جو آپ کو کہہ دیا تو اب آپ اس سے بات ہی نہیں کر رہے؟ کیا ہوا؟ آپ کیا؟ آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے مولا ہے. ہاں اگر مولا کو کچھ کہا ہے اور آپ بات نہیں کر رہے ہیں تو قابل تعریف. اگر مولا کے خلاف ہو گیا آپ کا کوئی بھائی، خدا نخواستہ آپ کی کوئی بہن، اور آپ نے کہا اب تو میں اس سے بات نہیں کروں گا، تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے. تو میرے بھائی مولا کا مفہوم جس دن ہم سمجھ جائیں گے ہمارا معاشرہ جنت بن جائے گا، ہمارے گھر جنت بن جائیں گے. اس وقت ہم ہر شے کو مولا کا مان کر، حقیقی مولائی کون ہے؟ جو ہر شے کو مولا کی ملکیت مانے اور مولا کی ملکیت مان کر اس سے اسی انداز سے ڈیل کرے، وہی ٹریٹمنٹ ہو جو مولا کی ملکیت کے ساتھ کیا جاتا ہے. جب ایسا ہوگا پھر محبتیں دیکھیں ایک دوسرے کی. مولا کے لیے ہماری ہر دوستی، ہر دشمنی، ہر تعلق، ہر رابطہ اب غصہ ہی نہیں آئے گا، غصہ ختم ہو جائے گا اسی دن. اس لیے کہ مولا والی ہے، میں کیا کروں، میری بیوی مولا والی، میرے بچے مولا کے، یہ میرا بھائی مولا، میری یہ بہن مولا سے تعلق رکھتی. ختم بات. تو مولا، تو لفظ مولا کو جس دن مولائی سمجھ جائیں اس دن وہ خود ترقی کی اعلیٰ ترین منزل پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکایت یہ نہیں ہے کہ دوسرے نہیں سمجھے، شکایت یہ ہے کہ ہم خود بھی حقیقی معنی میں لفظ مولا کو سمجھ نہیں پائے. اور مولا نے کیوں لفظ مولا استعمال کیا تھا، لفظ امام استعمال نہیں کیا، خلیفہ استعمال نہیں کیا، کوئی لفظ مولا استعمال کیا تاکہ پورا مفہوم تشیع سمٹ کے اسی لفظ مولا میں آ جاتا ہے. پروردگار انشاءاللہ آپ سب حضرات کو جو اس محفل میں شریک ہوئے، جنہوں نے مولا کا ذکر کیا، منعقد کیا، اس میں حصہ لیا، اسپانسر کیا، شرکت کی، مدخانی فرمائی، جس طرح بھی جس نے حصہ لیا، اور اس ادارے میں جن لوگوں نے کبھی کوئی بھی تعاون کیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھ کر مولا کا ذکر کریں، ان سب کے لیے دعا ہے پروردگار ان کے حالات طیب و طاہر اس کو روزی میں اضافہ فرمائے. اور اس ادارے کی خدمت کرنے والوں میں اگر مومنین جو اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. پروردگار انشاءاللہ ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت میں اضافہ فرمائے. ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمیں اپنے مولا کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم صحیح مولائی بن کر مولا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اس انداز سے اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو گزاریں کہ جب مولا تشریف لائیں تو اس سے پہلے کہ ہم یہ کہیں مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں، مولا خود اپنے چاہنے والوں میں ہمارا انتخاب فرمائے، ان کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے، ان کے عون و انصار میں داخل شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.